प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और ये जो प्रोग्राम का हिस्सा है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमेशा हम प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मात, तबीब वगैरह यहाँ मौजूद होते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो हम इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं, बड़े ही ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ जो एक मसला उनको दरपेश है उसके बारे में आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। सेहत के हवाले से ही मामला है और कोशिश करूँगा कि बात ऐसे की जाए कि आपको भी बात समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला पाकिस्तान में है। वो क्या है, ज़रा इसकी तरफ आते हैं ताकि आपकी जो परेशानी है उसको दूर किया जाए और मामला आपके समझ में आए। सबसे पहले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू होगी तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ मुमताज़ अहमद साहब और उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ आयशा मुमताज़ साहिबा। तो दोनों मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुमताज़ अहमद साहब। अच्छा मुमताज़ अहमद साहब, ये मामला जो है ये है क्या? जो आयशा मुमताज़ यहाँ पर बैठी हैं, बच्ची हैं, ये इनके साथ क्या मामला हुआ? क्या इनके साथ सेहत के हवाले से मसला रहा पैदाइश से लेके अब तक? पहले तो ये बताएं जी। पैदा होते ही इसके दिल में सुराख था। ठीक है। तो डॉक्टर ने जैसे ही ये वो तो उन्होंने कहा भाई इसका तो हार्ट का मसला है, इसको तो कार्डियो लेके जाए। मतलब 20-25-30 मिनट में हम कार्डियो लेके भागे। वहाँ उन्होंने देखा देखा इसको यरकान भी था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ देखा, मैंने इतनी छोटी है अभी, तो इसका तो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है, अभी इसको देखेंगे। कुछ उन्होंने किया थोड़ा बहुत और कहा कि आप इसका यरकान का पहले मसला हल करें जी। तो और बाकी हम देखते हैं। फिर भागते थे मुख्तलिफ जगह, बहुत भागे। यरकान इस दौरान इसके दिमाग में चला गया। ठीक। उससे इसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो फिर अल्लाह जी ने ऐसा किया कि बहुत जगह भागे, बहुत जगह गए। फिर वो एक साहब रिश्तेदारी हैं, बहुत अच्छे, कमर भाई, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो जो यहाँ जनरल मुशर्रफ साहब को जो डॉक्टर दिया, डॉक्टर सम्मी जी। आयशा मजिद, वो उनका क्लास फेलो, तो वो रिश्ते में हमारे बहनों ही लगते हैं, ये कमर भाई जो थे। तो ये मैं रोता भागा, कोई काम होता था ना, कोई बहुत फंसू काम, तो उनके पास जाते थे। वो आयशा मंदिर में रहते, उनको गए, वो कहने लगे कोई मसला नहीं, अभी चलते हैं। गए इधर से, वो समी साहब से जाके वो लिखवा के ले आए। वो उधर गए तो उन्होंने देखा वेखा, जिस डिपार्टमेंट था इसका यरकान का, उन्होंने कहा भाई ले जाए, कुछ भी नहीं है बच्ची में इसका यरकान। और उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरे ख्याल में 18-20 दिन की। 18-20 दिन। हाँ सही। तो वो कहने लगे कि ले जाए। कमर भाई भी साथ थे। उन्होंने बोला मैं डॉक्टर, ये कार्ड वार्ड, बोला मैं हम कार्ड वार्ड क्या करें। नाम आयशा याद है उनका, डॉक्टर साहब का, हिंदू है वो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो कहने लगे कि बहरहाल हमें रुखसत कर दिया उन्होंने। हम नीचे उतर रहे थे, जो अल्लाह जी करते हैं, हम नीचे उतर रहे थे तो डॉक्टर सम्मी अपने गार्डों के साथ सामने से आ रहे थे। जी। कमर भाई ने देख लिया, मैं तो जानता नहीं था उनको। कमर भाई भागे, सम्मी सम्मी, उनका क्लास फेलो जी। गार्ड वार्ड भी देख रहे, कमांडो शमांडो थे उनके पास। तो वो सम्मी कमर भाई भागे, रुक गया। वो दोस्त यार थे, उन्होंने क्या हुआ, बोला तूने कार्ड दिए, तेरा कार्ड तो कोई चीज ही नहीं है। वो तो बोल रहे जाओ। बस वो समझे, वो जो आवाज दे रहे थे ना वहां से, वो डॉक्टर वगैरह सब सामने ही थे, वो डिपार्टमेंट सामने ही था, यरकान वाला। वो देख रहे थे, अंदर जाके बोला ओ भाई वो तो डॉक्टर सम्मी, उनको सम्मी साहब को लेके आ रहा, वो सीढ़ियों पे थे ही। बस वो कहते हैं जो अल्लाह जी सुन लेता है तो काम, फिर काम क्या अल्लाह जी ने कराया। बड़ा VIP, आगे पीछे लोग, सारा इसका अरेंजमेंट करे, जो ब्लड चाहिए ये करे वो करे। 1 महीने वहां पर रही है। अच्छा, इसको वाइट सेल वगैरह चाहिए होते थे, सब अरेंज करते थे। बहुत मदद की, अल्लाह पाक उनको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत मदद की। मतलब ऐसा किसी के साथ कभी हमने देखा नहीं होते में। कुदरत मेहरबान थी। ये वहां पर फिर वो उसको ब्लड लगाते थे, वो जो वाइट सेल वगैरह, वो काम ही नहीं करता था, वो सब खराब हो जाता था, सब खराब हो जाता था। मेरे ख्याल में
29वां दिन था या 28वां दिन था, तो डॉक्टर, जुम्मे का दिन था, डॉक्टर साहब कहने लगे कि देखो ये आप क्या समझ रहे हो कि ब्लड जो है, ये जो भी आप सोर्स से आए वो बात अलग है, हमारा काम है, पर अब हमसे इस बच्ची से हमारा दूसरा रिश्ता हो गया, ठीक है, पर मसला ये है कि ये आप इसको नहीं समझे कि ये ब्लड लग रहा है तो लगता रहेगा, बोले ये बहुत डेंजरस काम है जी, ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी, अल्लाह ना करे। कह रहे पता नहीं हमने जितना काम कर लिया हमारे हिसाब से बहुत खतरनाक मराइल में ही चला गया मामला जी, ये नाक कान, मैं आपको बताया नहीं था कि इसके नाक कान आंखों से सब जगह से ब्लड आ जाएगा। अब डरे भी, जुम्मा था, 11 बजे का टाइम था, बुला के बात, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम कर दें बस, यार जुम्मे का दिन है, आप बस लास्ट टाइम लगा देंगे। कह रहे देखो यार यूं है, ऐसा है वैसा है, आप इधर उधर बात पहुंचाओगे। मैंने बोला एक अल्फाज कभी सुने तो बोलिएगा ये जानवर था। बिल्कुल सही। तो बहरहाल वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मैं भागा उधर से, उन्होंने सब अरेंज करके वो ब्लड व्लड लगाया होगा, मैं तो आ गया भंगुरिया गोड़। बिल्कुल ठीक है। घर आ गया मैं, मस्जिद नहाया, तो कपड़े ऐसे होते थे मेरे, बाहर सोना जी, बीवी साथ होती थी। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो मसला जो ब्लड लगाया उन्होंने, इधर मस्जिद में ऐलान कराया, हमारे हाशमी साहब जबरदस्त बरकत वाले आदमी है, तो बहुत ज़ईफ हो गए, बीमार पड़ गए काफ़ी ज़माने से, बड़ी दुआ हुआ कराई जुम्मे की नमाज में, और दोस्तों को बोला हुआ था, और दोस्तों में भी इधर उधर सबको पता था, भाग रहा भाई ये तो जी। वो आए, तो जब मैं पहुंचे 2:30 बजे तक पहुंच गया मैं, 2:30-3 बजे पहुंचा मैं, मामला हल हो गया उसके बाद। हाँ, ऐसा हल हुआ कि वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि वो भाईजान एक बात बताओ, ये तो हिल ही नहीं रहा था, ये तो 19 पे इसका जो कुछ वो होगा, बोला 19 पे 10-15 मिनट में क्या किया आपने, कहाँ गए थे आप? ठीक। मैंने कहा कहीं नहीं गया था यार, मैं तो नमाज पढ़ के अल्लाह जी से दुआ करवाई थी। कह रहे भाई आपकी दुआ कबूल हो गई। ठीक है। 5-6 बजे ये बिल्कुल माशाल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्लाह की रहमत से ऐसा लगे कि वो कलर वलर सब चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये सारी जिंदगी हमारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। समझे, इसकी फाइल बनेगी। अच्छा वो वहाँ की जो डिपार्टमेंट है ना, ये किसी ने सब वो कर लिए हैं, ये है मेरे नाम से इसका खर्चा, मैं जी खातून थी खतीजा, उन्होंने कहा वो, पर इसका दिल का मसला ऐसा था ना, मैं डर के उधर, क्योंकि कार्डियो गया था तो देख रहा था, मैं डर के उधर गया ही नहीं। ठीक है। मैंने बोला यार कार्डियो इतना बड़ा है, वो इतने दिल का कब पता चला कि इसमें वैसे ही होते ही ना पता चल गया था। 20 मिनट में लेकर। फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया? उसके लिए बस यही कार्डियो पकड़ा हुआ था, और तो कुछ था ही नहीं, हमारे साथ कोई हिसाब किताब नहीं था। फिर दादा बहुत दिन अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ पड़े। वहाँ से अफाका हुआ कुछ? बड़े विचार नहीं, कुछ किसी से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। पर इधर जाते थे उधर जाते थे, अल्लाह जी से दुआ करते थे। कार्डियो वाले वो जो एक डोनेल या वो देते रेड वाली जो खाते थे, चलिए छोड़ें तो उसको रहने दें, एंड्रॉल, ठीक है, वो दवा दे दी, बस वही चल रही थी इसकी। और कभी ब्लड का हो जाता था तो वो ब्लड वो सेल वेल डाल देते 2-4 महीने में, नहीं हम ला के देते थे। करते 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 ये 7 साल की अल्लाह के हुक्म से हो गई, पर थी वीक एकदम, वो ये सब ब्लू हो जाते थे अचानक, एकदम सांस नहीं आती थी जी, बिल्कुल ऐसे तड़पने लगती थी। हम हवा वाली जगह जाके कहीं खड़े होते थे कि ठीक है, ये चलता रहा ऐसे। फिर वो बहन को भी उधर पता चला, भाई आयशा की बेटी है, बड़ी तबीयत खराब है, वो कहती है आ जाओ आज मैं इतनी दूर लेके जाऊंगा यार, इसकी तबीयत ऐसी नहीं है। कहाँ रहती थी बहन? कलकत्ता। अच्छा ठीक है, इंडिया में। हाँ मुझसे छोटी है। भागा फिर वहाँ क्या करता, वहाँ गया, वो साहब एक हमारे थे पप्पी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा यार तुम इधर आए हो इस हॉस्पिटल, सबसे बात हो ही रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा एक हॉस्पिटल है रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है, ये दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर है, ये कंसल्ट है 4-5 आदमी ये लोग, डॉक्टर शेट्टी उस जमाने में, अब का पता नहीं मुझे।
یہ رگو داس, ڈاکٹر شیٹی, یہ راجیش شرما, امیتابھ چترپتی, یہ 4 آدمیوں نے یہ سلسلہ چلایا ہے اور پورے ورلڈ میں انہوں نے دھوم مچائی بھی ہے. یہ 15 سال پرانی ہمیں پتا چلی, وہ پہلے سے چل رہا تھا ان کا کام, اسی کے حوالے سے کام کر رہے تھے, اسی کام سے کر رہے تھے وہ. تو پھر وہ انہوں نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بناتے اس کا جو چیک اپ ٹیسٹ ویسٹ یہ وہ ہم اپنی طور پہ کرا رہے تھے. رشتے داروں کو بھی نہیں بولا تھا یار کیا بولیں گے, اتنی دور سے ہے, مصیبت ڈال دی. ہاسپٹل بھی دور تھا, جیسے کورنگی ورنگی ہمارے گھر سے. بہرحال وہ اللہ جی نے کرا دیا. وہ جب اس کا ڈیٹ کا ٹائم آیا, انہوں کا ڈیٹ تو نہیں ملے گی آپ کو, اچھا آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا, آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. 1 مہینے کا ویزا تھا, لڑ جھگڑ کے میں نے اس کے لیے مجھے بہت پرابلم ہوئی, اور وہ مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے کہا اریسٹ ہو جاؤ گے, یہ کرو گے. ویزا آفس والے ایک دن میں پاسپورٹ ہی بہانے سے وہیں چھوڑ کے آ گیا. آفیسر کے ٹیبل پہ بات کر رہا تھا نا, چڑا ہوا اتنا تھا, میں نے کہا تو اندر کرے گا نا, تو اندر کرم بیوی بچوں کو. میں پاسپورٹ وہاں ٹیبل پہ تھا نا, بات کر رہا تھا, بولا یو اریسٹ فلانا ڈھمانا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا, صحیح ہے. اس کے بعد پھر یہ علاج ہوا, یہ کیسے ممکن ہوا یہ بتائیں. یہ ممکن ایسے ہوا, ایک ہمارے رشتے دار ہیں, وہ میرا آنے کا ہوا, میری تایا کی لڑکی شادی ہو کے کہیں گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ عزیز وہاں پر ہیں. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر آ جائیں, علاج ہو جائے گا. ٹھیک, انہوں نے نہیں کہا تو بہن نے تھا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے مصروف لوگ ہیں جن کا نام لے رہا ہوں نا, پر ہے بڑا خدا کا بڑا اچھا آدمی ہے. وہ اتنا مصروف رہتا ہے نا کہ ہماری ہمت بھی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, چلیں ابھی اس بارے میں بات کرتے ہیں, پھر آگے ابھی آپ سے اور مزید جانوں گا پھر کیسے یہ مرحلہ ہوا, پھر آپریشن کیسے ہوا. یہ ذرا عائشہ کی طرف آتے ہیں نا, عائشہ سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. تو عائشہ اب یہ بتاؤ کہ اسکول پہلے جاتی ہو؟ جی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسکول جانا شروع کر دیا تھا. ذرا ابھی بابا نے بتایا کہ یہ مشکلات تھیں, وہ ساری مشکلات دیکھیں اور وہ طرح. پھر وہاں پر کیا مسائل ہوئے, کوئی پرابلم ہوئی اسکول جانے میں, کچھ مشکل ہوتا ہوگا یقیناً, کیسے مینیج کیا؟ ہوتا تھا لیکن پھر بھی میں جاتی تھی, پڑھتی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ میری زیادہ طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی, تو پھر میں زیادہ نہیں پڑھ پائی. تو پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. پھر میں پڑھائی میں دل لگتا تھا؟ جی, پڑھنے کا شوق ہے. اچھی بات ہے, ویری گڈ ویری گڈ. اور انشاءاللہ اب جب ٹھیک ہو جاؤ گی مکمل طور پہ تو پھر دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل. تو اور اس کے علاوہ کیا ہابیز ہیں, کیا کرنا پسند ہے, کام کون سا ایسا ہے جس میں زیادہ دل لگتا ہے, ٹی وی دیکھنے میں زیادہ دل لگتا ہے, یہ کیا کرنے کا زیادہ شوق ہے؟ پینٹنگ, ڈرائنگ, یہ سب کرنے میں. بہت اچھی بات. اور چیزیں وغیرہ بناتی ہوں. بنا لیتی ہو؟ جی. ویری گڈ. کیا کیا بناتی ہو؟ میکرونیز وغیرہ. کوکنگ کا بھی شوق ہے؟ جی. ٹھیک ہے, اماں کا ہاتھ بٹاتی ہو کاموں میں؟ جی. بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. تو یہ ہے, یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے, یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ گھر والوں نے کتنا وہ سب کچھ کیا, لیکن یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. کبھی کسی کو صحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کبھی کسی کو پیسوں کے حوالے سے. تو یہ زندگی کا ہوا, لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ثابت قدم یعنی مضبوط رہے, ہے نا. یہ ساری پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور اگر ان کو قبول کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا, اس کا مقابلہ کرے گا, تو آپ کی طرح دیکھیں آپ کتنے بڑے ہو گئے. ابھی جیسے آپ بابا بتا رہے تھے کہ جب کم بالکل ہی چھوٹی سی تھی 4-5 دن کی, اس وقت بھی لوگوں نے کیا کہا, اور آج آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ اس عمر تک پہنچ گئی, اور یہ بھی بڑی اچھی وہ ہے, اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی جانا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب یہ کہ علاج اور پھر ظاہر پڑوسی ملک جانا, بھارت جانا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہاں پہ تو بہت زیادہ معاملات ہیں, چیک اینڈ بیلنس, یہ وہ, پھر میڈیکل بیسس کے اوپر پھر ویزا اپلائی کیا, پھر آپ نے بتایا اتنا آسان نہیں تھا. اس کے بعد اب چلیں, یہ صورتحال یہاں پر ہے کہ اس کو دوبارہ سرجری کی ضرورت ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل. اب کیا صورتحال ہے, پہلے یہ بتائیں. صورتحال یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے جو چل رہا تھا, 11 سال میں تو ویزا ملا. ڈاکٹر صاحب بڑے زبردست ہیں, یہ خود ہی بات کرتی ہے ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے کہا بیٹا تم کو رات کے 2 بجے 3 بجے صبح لیٹر میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں, ویزا میں نہیں کر سکتا بیٹا, اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تم فون کرنے کا, اور وہ ایسا فون اٹھاتے ہیں اس کا کہ جیسے وہ تابع ہیں, پر ایسے بات کرتے ہیں, کیا لیٹر چاہیے, بہت لیٹر بھیجے, پر وہ یہاں سے ریفیوز کر رہے تھے. ان کا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ریفیوز کر دیا. پھر تھوڑا سا ہم تھک جاتے تھے, پھر انہوں نے ایسا کیا کہ پاسپورٹ 5-6 مہینے میں دیے ہمارے اسلام آباد سے, یہاں جیریس سے بھیجتے. بہرحال اللہ اللہ کرتے کرتے یہ رمضانوں کے اس میں لاسٹ میں لگ گیا ویزا, لگ کے آ گیا. پر وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ان کی چارجز ہیں
وہ $12,000 ایک ہے, $2,500 ایک ہے, اور وہ 10 دن کا پیکج ہے, وہ سب ہے, وہ ڈاکومنٹس ہے جو بھیجے ہوئے انہوں نے. تو وہ اس میں اس کے میڈیسن 3 آپریشن کریں گے, اپنی لینگویج میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا کریں گے. تو وہ ہے, اور جو نگہداشت کے لیے رکنا ہے تمہاری مرضی ہے, رکنا لازم پڑے گا کہ میڈیسن جو دیں گے, جو وہ آپریٹ کریں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہاں گیسٹ ہاسپٹل کا ہے, اس کے چارجز الگ الگ ہے, 3 کیٹیگری میں ہے, وہ ہائی بھی ہے, لو ہے, تو کم سے کم $5,000 تم 2 مہینے اس میں میڈیسن وغیرہ, کھانا پینا پھر سب تمہارا ہوگا, پھر کچھ ہاسپٹل کا نہیں. تو ایسے 17,000 کم و بیش. تو ہاں بس باقی ابھی 3 مہینے ہو گئے ویزے کو. پہلے بہت سارے لوگوں, بہت ساری NGOs وغیرہ کا کہ ایسے ہو جائے گا, جب یہ تو تکلیف تو شروع سے ہی ہے نا, سارا ادھر ادھر بھاگا دوڑی کرتا ہی تھا میں. آنے دو ویزا, آنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پر ابھی تو 3 مہینے اب تو میرا دم نکلنے لگ گیا. جیسے ٹائم جا رہا ہے نا ویزے کا, ویزا جیسے ہی آیا ہے, میں جانتا ہوں میرے اللہ جی جانتے ہیں, بس یہی دعا ہی تھی بس. چلیں اللہ خیر کرے گا. تو پروگرام دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے, یہ درخواست ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں جو بڑا تعاون کرتے ہیں, بہت سارے اور ایسے بھی کیسز سامنے لے کر آئے ہیں جو اپیل کرتے ہیں. اس بچی کا جو عائشہ کا کیس ہے یہ بڑا کرٹیکل ہے, اور ظاہر ہے کہ جب خاص طور پہ انڈیا جا کر علاج کروانا یہ تو آسان کام نہیں ہے. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ بڑی اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں وہاں سے بھی, ہماری طرف سے بھی, لیکن اب کیونکہ ان کو اگر یہ ویزے کا جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو ہی گیا جیسے تیسے, اب جو رقم ہے یہ بہت بڑی ہے, اور یہ خطیر رقم جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوگی, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ گزارش ان لوگوں سے ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اس سلسلے میں تعاون کر سکیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں. اور یہ ایک بڑے خیر کا کام ہے, بچی کی عمر کم ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلہ اس کے بعد مکمل طور پہ جب یہ صحت یاب ہو جائے گی تو یہ زندگی میں اپنے واپس آ سکے گی. تو گزارش یہی ہے کہ اگر آپ اس میں تعاون کرنا چاہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر بھی ان کے ہم چلا رہے ہیں, اگر اس پہ بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس تفصیلات ساری موجود ہیں, وہی آپ کو ضرور دکھا سکتے ہیں. تو جناب ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب ممتاز احمد صاحب تشریف فرمائیں, عائشہ ممتاز ان کے ہمراہ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ ایک بچی عائشہ ممتاز ہے جس کے دل میں جو ہے وہ پیدائشی سوراخ ایک بتایا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ جو علاج کا مرحلہ رہا ہے, یہ ایک انتہائی مشکل پیچیدہ معاملہ ہے کسی کے لیے بھی, اور پاکستان میں کیونکہ اس کا علاج ہے بھی نہیں, تو یہ سہولت یہاں نہیں ہے, اس لیے ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے. اور اس کا جو علاج ہو رہا ہے وہ پڑوسی ملک بھارت میں ہے, اور بڑی مشکل کے بعد, جیسے بھی یہ فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے ممتاز احمد صاحب کے, بڑی مشکل مرحلے کے بعد, ایک بڑے صبر آزما مرحلے کے بعد ان کو ویزا تو مل گیا ہے. تاہم یہ کہ اب جو اخراجات ہیں وہ ان کے لیے پورا کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو گزارش کچھ دیر پہلے بھی یہی تھی کہ جو مخیر حضرات ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ہمارے ذریعے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو اخراجات تھے جس کے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, جب پچھلی دفعہ گئے کیسے ممکن ہوا, آپ کا اپنا کیا ذریعہ معاش ہے, کیا نوکری وغیرہ کرتے ہیں, یا کیا؟ پہلے میرا ریکنڈیشن جنریٹر میں شیرشاہ سے اٹھاتا تھا, جی, چھوٹے جنریٹر, پھر اس کو ریپیئر کرا کے وہ جاپانا پان کے آتے ہیں 110 ہوتے ہیں, وہ 220 کرا کے تو ایسے کر کے بیچ دیتے. اب تقریباً یہ 10-15 سال سے یہ کام ختم ہو گیا ریکنڈیشن جنریٹروں کا, کیونکہ جتنے کا وہ ریکنڈیشن جاپانی جنریٹر ہے نا, 3 جنریٹر چھوٹے چائنا کے نیو مل جائیں گے, تو اب کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں. بہت سمجھدار آدمی ایک آدھ وہ پھر خود چھان بین کر کے وہ لوگ لیتے ہیں, وہ کام ختم ہو گیا. اب پھر یہ ہے کہ یہ پیدائشی یہ مسئلہ ہے, ہم بھی ٹوٹتے گئے, کام ہے بس اس میں, جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہوتے اب کچھ میرے قریبی ہیں کچھ وہ دیکھتے ہیں,
جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو دوا دارو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک چلا رہے, بس چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہے بس کام اور کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی کل جو تخمینہ آپ نے لگایا وہ کتنا $17,000 بنتا ہے؟ یہ $17,000 وہ مینشن وہ کیا ہوا ڈاکٹر نے جو بھیجا ہے وہ پیسے, تو وہ آپ نے جمع کرنے. ہاں وہ جمع کرنے ہیں اور کچھ اسی مقصد سے یہاں آئے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ پاک جن کو دیا ہوا ہے وہ مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے. اور نہیں میرے لیے تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں بالکل, یہ اس وقت تو بہت مشکل, کیونکہ معاشی صورتحال ہے, ویسے ہی معاملات اتنے زیادہ مشکل ہو چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کا گزر بسر جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی اس امتحان میں ہو کہ بچہ یا بچی یا گھر کا کوئی فرد اگر اس طرح کے کسی مسئلے میں ہو تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا سمجھتے ہیں؟ حکومتی سطح پر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی وہ ہو جائے, اگر مالی معاونت ہو جائے تو معاملات ہو جائے. سنتے ہی سنتے ہیں کہ ہو جاتا ہے بھائی. گورنر ہاؤس کا بھی کہا لوگوں نے, پر کوئی راستہ ایسا بنا نہیں. اچھا, کہ میں ادھر بات کر رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو 3 مہینے میں میرے خیال میں بھی یہ 90 دن کے اندر کوئی 70-80 آدمی کے پاس تو کوئی لے کے بھی گیا ہے. کوئی بہت بڑے بڑے, اب نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت بڑی بڑی جگہ گیا, وہاں سے بھی کوئی ایسی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. نہیں گورنر صاحب ہمارے اس معاملے میں بہت زیادہ پرویکٹیو ہیں. یہ ایسا نہیں واقعی بہت زیادہ پرویکٹیو ہیں. اگر یہ پروگرام ان تک پہنچ جائے تو یقیناً آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ وہ کار خیر کے کاموں میں بہت زیادہ پیش رہتے ہیں اور اپنے تئیں بڑی کوشش بھی کرتے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب جو سندھ کے گورنر ہیں تو ان تک جو ہے وہ ضرور پہنچاتے ہیں تاکہ یہ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جا سکے. اور وہ ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں, بڑھ کر ان کاموں میں جو وہ حصہ لیتے ہیں. تو یقیناً وہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ذرا ان کو کنسیڈر کیا جائے. اگر ان کے لیے کچھ ہو سکے تو یہ بڑا ان کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ اب ان کا جو ویزا ہے اس کی میعاد جو ہے وہ کتنے مہینے کا ویزا آپ کو جو ہے وہ ملا ہے؟ ویزا تو 45 دن کا ہے, ویلڈ جو ہے وہ 6 مہینے. اچھا 6 مہینے تک ویلڈ ہے. 45 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں اور 2.5 مہینے رہ گئے. پھر جانے کا بھی ٹائم وائم کچھ دوسرے مسئلے ہیں تو اس سے پہلے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کامیاب بھی کرے گا. اور یہ نمبرز اسکرین کے اوپر ان کے جو وہ چلا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ان نمبرز کے اوپر اگر مخیر حضرات بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب تھوڑی سی بات عائشہ سے کرتے ہیں. عائشہ, کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیا سوچ رکھا ہے کہ بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ کہ ہوتا ہے نا ایمبیشن کہ میں نے یہ کرنا ہے. کوکنگ کا بھی آپ نے بتایا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. مجھے پڑھنا ہے. اور اچھا, کس میں زیادہ دلچسپی ہے, سائنس میں ہے یا کسی اور شعبے میں؟ سائنس میں ہے. سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بننے کا کبھی سوچا ہے؟ ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہو؟ اپنے جیسے جو لوگ ہیں پیشنٹ ہیں ان کا علاج کرنا, یہ ایمبیشن ہونا چاہیے. ایسا سوچا اس کے بارے میں؟ جی بالکل اچھی بات ہے, ایسا ہی سوچیں. تو دوسروں کے لیے خیر کا کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ہوگا. تو یہ ڈاکٹر بننے کا جو وہ ارادہ آپ نے کر رکھا ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا مصروفیات ہے؟ گھر میں کیا کرتی ہو سارا دن؟ ابھی تو کچھ نہیں, آرام کرتی ہوں, ڈرائنگ وغیرہ کر لیتی ہوں اور کلر, بس یہ سب. ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے؟ نہیں, بچے تو بڑے شوق سے ٹی وی دیکھتے ہیں. نہیں اتنا زیادہ نہیں دیکھتی. اچھا, اتنا زیادہ نہیں دیکھتی لیکن دیکھتی ہو. ٹھیک ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. تو یہ جی بچی عائشہ ممتاز ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے, کیونکہ اس عمر میں, کیونکہ عمر ابھی کم ہے اور ظاہر پیدائش کے ساتھ ہی جب یہ معاملہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. کھیلنے ویلنے کا بھی دل کرتا ہے, کھیلنے ویلنے کا کہ یار دوڑ لگائی جائے. وہ بہت جلد ہونے والا ہے وہ, اس کے لیے میں کہتا ہوں تیار رہنا چاہیے. انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گی نا ٹریٹمنٹ, اس کے بعد پھر آپ چلنے بھی لگو گے, دوڑنے بھی لگو گے, تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا جی, اب یہ کہ آپ نے سارا سلسلہ بتا ہی دیا کہ یہ سارے معاملات ہیں اور علاج کی غرض سے, یہاں پر میں پوچھنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ کہ تجربہ کیسا رہا, خاص طور پہ نجی اسپتالوں کے اندر تو لوگ جا کر بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. میں تو بھائی جان آپ کو بتایا نا, شروع میں جو 7 سال کی تھی نا, یہ جب تک جو ٹکرے ماری نا, اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا. ایک دفعہ ابھی جب میں اس کا آپریٹ کرایا تھا وہاں پر کلکتہ میں, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ادھر آنا تو مشکل ہو جائے, خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. تب انہوں نے نجمہ وہ کہنے لگے ہم
پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ کنسلٹ ہے نجمہ پٹیل جی، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں اپنی طور پہ میں نے بولا یار یہ کام نہ کرے, کبھی کچھ ہو جائے تو انڈیا کیسے بھاگیں گے. بالکل صحیح ہے. تو میں پھر نجمہ پٹیل سے یہ سارے ان کے بھی وہ جو ان کے جو سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بنا لیے, کو سارا کرا کے انہوں نے کہ کوئی پرابلم ہوگی. پھر کچھ باتیں وہاں ایسی تھیں کہ پھر میں وہاں سے نہیں گیا وہاں. پھر میں اپنا انڈیا کا پھر بہت بے چینی تھی, دوا ہوا کھا رہی تھی, یہ بہت بہتر تھا. جانا تھا پھر اس اصل میں میری بچی کو جو وہاں سہولت ملی اور جیسے کام ہوا بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. بس میں ان لوگوں کا شکر ادا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اتنی برکت ڈالے کہ وہ لوگ سونے جیسے آدمی بن جائیں. وہی دماغ میں اس کے ہے بس وہ مجھے وہیں اس کے لیے اسی کی چکر کر رہے تھے. ابھی ایک صاحب 2.5 سال پہلے بڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی, بہت حالت خراب. ڈاکٹر بابر آغا خان کے بڑا نائس آدمی, ڈاکٹر وارث بہت نائس آدمی, ان کا انتقال ہو گیا, اٹیک ہو گیا. انہوں نے کہا تم جو کچھ ہوتا ہے یہاں کراؤ. میں نے کہا انڈیا جانے کا نہیں ہو رہا, طبیعت بہت خراب ہے میری بیٹی. کہنے لگی جو کچھ ہوگا میں کروں گا, سب میں کروں گا, تم دکھاؤ, بے پرواہ ہو کے دکھاؤ. پھر یہاں انہوں نے ڈاکٹر ان کو دکھایا, انہوں نے کہا بھائی طبیعت تو اس کی بہت خطرناک ہے اور ہم بہت اچھا آدمی ہے. بڑے ایسے سمجھایا کہ میرے اندر اتر گئی وہ بات. کہنے لگے دیکھو یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ کام کرتے ہیں, آپ کو جانے کا تو ابھی ناممکن ہے, تو وہ ایسا کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں اس کا, اور وہ انجیوگرافی کے بغیر ہوتا نہیں ہے کہ کیا اندر سے اس کی کنڈیشن ہے. تو دوا دارو جو ہے کچھ نہیں ہوگا, شاید ہو جائے, اللہ کرے. ویسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ بولے گا پہلے تو آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, ابھی آپ کہہ رہے نہیں, کہہ رہے جو ہمارا اپنا تجربہ ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے لگے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کریں کیا کریں, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دوا دارو کا تو ہو سکتا ہے کم سے کم. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کیا, انجیوگرافی وغیرہ کی, منع کر دیا تھا, وہ ڈاکومنٹس ہے میرے پاس. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ, اور بڑا اچھا ایک مشورہ بھی دیا, بولو کہیں جانا نہیں, آپ کو کچھ اللہ پاک آپ کی سہولت کرے تو جہاں سے کرایا ہے, انڈیا کا نہیں بولا, بولا جہاں سے کرایا ہے نا آپ ان کو ہی دکھائیے گا بس. بالکل ٹھیک ہے. یہ میرا مشورہ ہے بھائیوں والا. بالکل ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات کی, دوا اب ماشاءاللہ سے دوا چل رہی, پہلے سے تو بہت بہتر ہے, پر ہو جاتا ہے بھی کوئی ٹھیک چیز تھوڑی سی بھی کھا لے, یا سیڑھیوں چڑھنے کا کچھ ایک دم اچانک کوئی ایسی وہ ہے, اس سے وہ بلو ہو جاتی ہے, وہ سانس وانس میں پرابلم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جلد. اس پہ آخر میں اگر کوئی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ان سے اپیل کر دیں تو آپ کی بات سن رہے ہیں تو پھر میں اختتام کی طرف جاؤں گا. اب اتنی یہی کہ بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, جو مدد کر سکتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا. اور تو یہ کہ میرا بہت سارا کام ہو جائے گا, بہت سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. پورا یہ زندگی کا ساتھی ہے میرا, جڑا ہوا مجھ سے. کتنے بچے ویسے آپ کے؟ ایک ہی بیٹی. ایک ہی بیٹی ہے. چلیں اللہ خیر کر, اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کو صحت زندگی بھی دے, اور یہ جو امتحان ہے اس سے جلد آپ کو جو ہے وہ خلاصی بھی مل جائے, اس میں آپ کو کامیابی کرے, یہ ہماری دعا ہے. اور ہم سب سے یہی گزارش کر رہے ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہی کوشش ہے, بہت سارے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, بڑا بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خاص طور پہ اس کرٹیکل کنڈیشن میں جو ہے اس کی اگر آپ مدد کریں, باقی تو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں, اور اگر کوئی شخص چاہے تو وہ ان کو دیکھ بھی سکتا ہے, یا آپ کو بھیج بھی دیں گے تصدیق کے لیے تاکہ آپ اپنی تسلی بھی کر لیں. تو میں شکر گزار ہوں جناب ممتاز احمد صاحب کا کہ وہ پروگرام تشریف لائے. عائشہ آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں پروگرام میں. چلو یہ بہت اچھا ہے, بالکل میں دونوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جلد از جلد آپ کی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ آپ ختم کرے اور آپ جلدی سے صحت یاب بھی ہو جائیں. پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ پروگرام میں آئیں گی تو انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ دونوں کا آپ کا. جناب یہ ہمارا پروگرام, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ معاملات پہ بات کی جائے. ویسے تو بہت سارے معاملات پر ہم گفتگو کرتے ہی ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے اوپر بات کریں, صحت کے حوالے سے معاملات پر. تو یہ خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہیں, اگر آپ ان کی مدد کر سکیں تو ضرور بڑھ چڑھ کر اس میں آپ حصہ لیں. اور نیکی کا کام ہے, یہ صدقہ ہے,
اور اس کے اوپر ضرور جو ہے آپ سوچیں بھی. یہاں پر آپ سے جو ہے ہم وہ اجازت لیں گے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیں. اللہ کے بعد.